अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया मेमन और ये पाकिस्तान 2021 का साल कैसा रहा उस हवाले में से आप ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की जो पूरी सोसाइटी है उसके रवैयों का, ख़ास तौर पे 2021 में जो चौंका देने वाले वाक़यात हुए हैं उनकी रोशनी में। हमारे साथ तज्ज़ियाकार होंगे, हमारे साथ दानिश्वर होंगे प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले क्या ये मुआशरा जो तशद्दुद के दहाने पे जहाँ आज पहुँचा है, इधर से वापसी के इम्कानात हैं, और अगर इम्कानात हैं तो क्या कोशिशें की जानी चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इस साल होने वाले जो बड़े बड़े वाक़यात हैं उनके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। गैर सरकारी जो इदारे हैं वो बताते हैं कि बच्चों के साथ जो जिनसी तशद्दुद हुआ है इस साल में, उसके जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उसमें 27% इजाफा हुआ है। यानी पिछले साल की निस्बत जो रिपोर्टिंग है उसमें 27% केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में इस साल की अगर हम बात करें। अगर हम फिर मार्च में जाएं तो औरत मार्च हर साल की तरह कंट्रोवर्सी होती है। जो लिबरल तबका है, इंतहा पसंद तबका है, वो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ा हो जाता है, कोई किसी की बात सुनने का रवादार नहीं होता। तो हम यहाँ पे दो एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का क्लैश देखते हैं, हर साल ऐसा होता है। क्या ये बेहतर हो सकता है, इसमें कोई गुंजाइश है, इस पर भी बात करेंगे। 20 जुलाई का दिन है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, क्योंकि उस दिन नूर मुकद्दम नामी एक लड़की जो थी 29 साल, उसको उसके दोस्त जाहिर जाफर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसके लवाहिकीन आज भी अदालत में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। फिर हम चलते हैं आगे, यौम आज़ादी का दिन 14 अगस्त का दिन जिसको हम सब बड़े ज़ोरों शोर से मनाते हैं। और उस दिन जो हमने देखा कि जो लड़की है उसको हरासा किया जाता है मीनार पाकिस्तान के अहाते में, वो जो वीडियो थी, वो जो मनाजिर थे, उसने भी बहुत डिस्टर्ब किया मुल्क भर में तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। फिर जो पॉलिटिकल हवाले से देखें तो तहरीक लब्बैक का मार्च था, फिर मुजाहरे थे, उसमें पुरतशद्दुद वाक़यात थे, 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, फिर कई ज़ख्मी हुए थे। फिर रियासत ने उनके साथ मुआहदा कर लिया, उन पुलिस वालों का खून जो है वो रियासत ने उसको गालिबन रियासत ने ही माफ़ किया। और उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग की तरफ अब ये कदम रवां दवां है इस तरह की सोच की, आइडियोलॉजी के। फिर हमने देखा जी रवां बरस सितंबर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स ने एक लड़की को और लड़के को हब्से बेजा में रखा, तशद्दुद किया, बरहना किया, वीडियोस बनाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। और ये वाहिद एक इकलौता वाक़या नहीं था, ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे, लेकिन लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते थे या सामने नहीं आते थे। तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का जो सबसे दिलसोज वाक़या, यूँ तो हर वाक़े पे दिल जलता है, लेकिन ये जो सियालकोट में हुआ है, एक फैक्ट्री में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर हुजूम ने श्रीलंकन शहरी को तशद्दुद किया, मारा और फिर उसको आग लगा दी। जानवरों को भी आग नहीं लगाते मारने के बाद, ये तो एक इंसान था जिसको उस पूरे मजमे ने जला दिया। फिर ख़वातीन की तरफ से भी जो उन पे तशद्दुद के वाक़यात है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। रवां महीने कोयटा में 2 भाइयों का एक केस सामने आया है, उन्होंने मुबैना तौर पे सैकड़ों ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया है। सो ओवरऑल ये अगर हम देखें मुआशरा अखलाकी नितात की तरफ तो माइल था ही, अशारिये ये हमें बता ही रहे थे। लेकिन क्या ये सब कुछ हमारे लिए इतना शॉकिंग होना चाहिए, जैसे हम हर एक वाक़े के बाद, वारदात के बाद शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हम लोग नहीं हैं, क्या वाकई हम लोग ये नहीं हैं? प्रोग्राम में आज इस पे बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का मैं आपसे तारुफ कराना चाहती हूँ, बहुत ही स्टीम पैनल हमारे साथ है। इफ्तिखार आरिफ साहब मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, बहुत कम टेलीविज़न पे आते हैं, बहुत इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और आज हमारे शो में आए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूदबॉय, तल्ख बात करते हैं अक्सर, जो एक मुआशरे की मजबूरी रवैया है उसमें बहाव के अपोजिट जाके भी बात करते हैं, जो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन ऐसे लोग किसी भी मुआशरे में ज़रूरी होते हैं ताकि डिबेट जनरेट की जाए। आमना मुफ्ती साहिबा हैं, मारूफ नावल नगार हैं, प्ले राइटर हैं, आर्ट्स का, कल्चर का, ड्रामों का, फिल्मों का मुआशरती रवैयों को ढालने में कितना किरदार होता है और क्या वो किरदार सही तरीके से अदा किया जा रहा है इस वक्त पे, क्योंकि लोगों को बहुत सारी शिकायत ड्रामों से भी और फिल्मों से भी होती हैं। इकरारुल हसन सीनियर एंकर हैं, ये जो मैंने कुछ वाक़यात शुरू में जिनका जिक्र किया, बहुत बोल्डली, ब्रेवली, बड़ी पोजीशन ली इकरार ने, बहुत सी लोगों की बातें भी सुनी, और इसके अलावा यूजली जो सोशल रवैये हैं हमारे ऊपर, उनके ऊपर वो कमेंट्री करते भी हैं, उनको कवर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डॉक्टर परवेज़ साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सर, ये जो माशरे में अब हम इतना तशद्दुद देख रहे हैं और हर दफ़ा ये देखने के बाद हम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या है ये, क्या आपको शौक लगता है जब ये इस तरह के कोई बहुत ही ज़्यादा
دل ہلا دینے والا واقعہ ہو جائے جیسے یہ سیالکوٹ میں ہوا ہے یا پھر یہ جو مینار پاکستان کے اوپر ہوا یا یہ جو نور مقدم والا کیس ہوا؟ ہاں، دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں. خیال آتا ہے کہ کیا ہم اتنا نیچے گر بھی سکتے تھے؟ کیوں گرے؟ میرے خیال میں نفرت کی بیج جب بوئی جاتی ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. وہ نفرت ہم اپنی تعلیم میں ڈالتے ہیں، اور وہ تعلیم صرف مدارس میں نہیں جہاں یہ عام ہے، لیکن ہمارے اسکولوں میں بھی. اپنے نصاب کو دیکھیے، نصابی کتب کو دیکھیے، اساتذہ کے رویے اور وہ جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اس کو دیکھیے، تو پاکستان کا جو نصاب ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے نصاب سے بہت مختلف ہے. یہاں ہم نے ان کو صرف ایک ہی چیز بتائی ہے، وہ یہ کہ مذہب پڑھو اور خوب پڑھو اور اس طرح تم اچھے انسان بن جاؤ گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر مذہبی تعصب اس حد تک بھر دیا ہے کہ وہ کسی پر بھی ان کے جذبات اس قدر جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر یہ انگلی اٹھائے کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو پھر ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس شخص کی خیر نہیں. یہ تو ہم نے مشعل خان کے واقعے میں دیکھا، سیالکوٹ میں دیکھا، جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے. اور خاص طور پر جب جس پر اٹھائی جاتی ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ غیر مسلم ہو تو بس پھر اس کی خیر نہیں. ہم کوئی دوسرے مذہب کو اپنے اسکولوں میں پڑھانے نہیں دیتے. جو آپ کے نزدیک جو آپ نے تشخیص کی نا اس مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ بھی نصاب کے اندر جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو چیزیں پڑھا رہے ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے. یہی سوال میں اگر افتخار عارف صاحب آپ کے پاس لے کے جاؤں سر، چونکہ آپ کی تو بہت گہری نظر ہے اور آپ کے کلام میں تو آپ بار بار مطلب آپ تو یہ پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈی جنریشن ہوئی ہے سوشل فیبرک کی. صرف نصاب میں ہی مسئلہ ہے سر یا کچھ اور بھی عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ انتہا پسندی یا جو مذہبی جنونی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، یہ ایک دن میں تو نہیں آئی ہیں. حکومتیں ان کے ساتھ مفاہمت کر لیتی ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں، دو ایک کالم آ جاتے ہیں اور بس. تو یہ جو اخلاقی انحطاط ہے اس میں ظاہر نصاب کو بہت دخل ہے، لیکن ہماری جو اکثریت ہے وہ تو تعلیم ہی سے محروم ہے، اور بڑا حصہ ایسا ہے جو یعنی اس کالجوں میں اور یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتا. تو ان کی جو اخلاقی انحطاط کی ذمہ داری ہے وہ معاشرے پر ہے. ہم اس کو نصاب تعلیم سے وابستہ ضرور بلا شبہ وہ ایک بنیادی عنصر ہے، مگر پورا جو ہمارا نظام معاشرت ہے وہی اس قدر بکھراؤ کا شکار ہے کہ ہر طرح کی انتہا پسندی آپ کے ہاں، آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یعنی شرمناک، اپنے آپ کو آدمی بہت ہی شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا واقعہ ہوا تحریک لبیک پاکستان سیالکوٹ والا، آپ مجھے بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ درمیان میں کس کو لا رہی ہے؟ مولانا منیب الرحمان صاحب کو. یعنی یہ تو یعنی بالکل ہی ایسا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی حق چک رہ جاتا ہے کہ بھئی ہم کس طرح کے لوگ ہیں. یعنی جن لوگوں نے مسئلے پیدا کیے ہیں انہی لوگوں کو ہم سالس بنا کر اور پھر ان سے سمجھوتے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کے نزدیک ایجوکیشن مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے، تو یہ پورے معاشرے کے جو رویے ہیں اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. تھوڑا سا میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آمنہ صاحبہ آپ کا اس پہ انپٹ لوں، کیونکہ میڈیا کے اوپر بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں. ہمیں خود سننے کو ملتا ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا دکھا رہے ہیں، آپ کیا ڈرامے بنا رہے ہیں، آپ کس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگ چیزیں دکھا رہے ہیں ویسے معاشرے میں لوگ کاپی کر رہے ہیں. از اٹ دی ادر وے راؤنڈ کہ آپ معاشرے سے دیکھ کر لکھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھ کے معاشرہ رسپونڈ کرتا ہے؟ آمنہ صاحبہ. جی ماریہ، بہت شکریہ. اور ابھی جو بھی باتیں ہوئیں وہ اتنی زبردست گفتگو تھی کہ میں اس میں کھو گئی.
آپ نے جو بات کی کہ ہم جو لکھ رہے ہیں کیا وہ سماج کا آئینہ دار ہے یا ہم جو کچھ اس سے دیکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، دونوں صورتحال ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ڈراماز پہ لکھے جا رہے ہیں اور لٹریچر تو اس طرح سے اس اسٹینڈرڈ کا ہمارے یہاں پروڈیوس نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ڈراماز بہت لکھے جا رہے ہیں. تو یہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں، میری رائے حقیر رائے ہے کہ بالکل ہود بھائی صاحب نے درست فرمایا ہے کہ مسئلہ نصاب کا بھی ہے، اور جب ڈرامہ رائٹر کا ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں وہ بالکل روایتی تعلیم لے کے آئے ہیں جو ہمارے یہاں روایتی اداروں میں پچھلے 30-40 سال میں ہمیں پڑھایا گیا. جس ادب پہ بھی ان کی دسترس تھی وہ ادب بھی خاص طرح کا ادب تھا، جس کی طرف افتخار صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کو خاص اداروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی کچھ چند افراد کو. تو وہ ڈپکشن ابھی اس وقت ہمارے میجورٹی ڈرامہ رائٹرز کی رائٹنگ میں جو نظر آ رہی ہے وہ تو گنبد کی آواز ہے. جو پہلے کہا گیا، جو سکھایا گیا، ظاہر ہے ابھی وہ اتنے میچور نہیں ہے ایج وائز بھی، اور انہوں نے بالکل وہ ایک ببل کے اندر پلے ہیں جو ظاہر ایک سرکاری ٹیلی ویژن دیکھ کے اور موسٹلی روایتی اداروں سے پبلک سیکٹر کے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں، تو معاشرے میں جو آپ نے بیان کیا ہو تو یہی سب کچھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرو انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے. جب اسٹریٹ تھیٹر نہیں ہے، جب موسیقی نہیں ہے، جب موسیقی کو حرام سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے اس میں سے آپ تکلیف نکالتے ہیں، اور آپ کی ایستھیٹکس جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ مولا جیٹک نئی بنیاد رکھ کے اس کے اوپر آپ کی آفٹر 70s آپ کی ایستھیٹکس کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا گیا کہ تشدد جو ہے، کسی کو پٹتے ہوئے دیکھنا، کسی کو مارنا، اس کے اندر کوئی خوشی، بڑکوں کے اندر کوئی خوشی ہے، تو پھر جو معاشرہ سامنے ہے وہی آپ کے سامنے آئے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ معاشرتی رویے جن کی آبیاری کی گئی ہے پچھلے بہت سے برسوں میں، 4 دہائیاں تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، تو وہ سبھی ہمارے سامنے ہیں. اس میں ڈرامہ رائٹرز کون سا اس معاشرے سے کہیں باہر رہ رہے ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک ہم بھی حصے دار بھی ہیں اور افیکٹ بھی ہیں اس کے. بالکل. اور یہ آج کی بحث کا یہ مقصد ہی ہے کہ ایک تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حل بھی میں آپ سب سے کہوں گی ضرور تجویز کریں. اقرار، جیسے کہ یہ بھی تینوں ہمارے مہمان ہیں، ان کی رائے میں ایک مذہبی انتہا پسندی ہے جس کو پروان بھی چڑھایا گیا، اس کے بہت سارے اور بھی عوامل ہیں، پھر وہ ویپنائزڈ بھی ہے، وہ خطرناک بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک دوسری طرف ایک لبرل انتہا پسندی کی طرف جاتا ہوا رجحان دیکھ رہے ہیں، ایک مخصوص سے لیکن تھوڑے طبقے کا. اچھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ یوزلی کسی کی جان وان نہیں لیتے، لیکن وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں، اور شاید دوسرے کا موقف سننے کے ان میں ٹالرنس بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ریاکشنری طور پہ دوسری انتہا پہ جا رہے ہیں. یہ لبرل انتہا پسندی کی بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ. بالکل یہی بات اتفاق ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنے والا تھا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ آپ جنہیں اعتدال پسند کہتے ہیں، انفارچونیٹلی ان کا اعتدال سے کوئی دور دور تک کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ گالی سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور گالی پر بات ختم کرتے ہیں. اور دوسری طرف بھی ایسا ہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جن کے ہیڈرز کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جن کی بایو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دیندار ہیں، یا جن کی تصاویر سے لگتا ہے کہ بہت دیندار شخصیات ہیں، وہ بھی ایسی غلیظ گالی دیتے ہیں کہ جو آپ نے شاید تصور بھی نہیں کی ہوتی کہ یہ گالی بھی کسی کی ایجاد ہو سکتی ہے. سو مذہبی طبقہ بھی انفارچونیٹلی گالی سے بات کا آغاز کرتا ہے اور اسے اختتام کرتا ہے، اور دوسری جانب جس طبقے کو اعتدال پسند ہونا چاہیے یا جس سے ہم تصور کرتے ہیں، وہ بھی گالی سے بات کا آغاز کرتا ہے اور گالی سے ہی بات کا اختتام کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اپنی بات کہنے کا ہنر نہیں ہے، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اپنی بات کی دلیل نہیں ہے. وہ جو بھی موقف اپنائے ہوئے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، سو وہ گالم گلوچ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن رہتا نہیں ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ بد کلامی کریں، دشنام ترازی کریں، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بات کریں، یا تشدد پر اتر آئیں اپنی بات کو منوانے کے لیے. سو دلیل کا فقدان ہے، اور دلیل ظاہر ہے ہم سے مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چھین لی گئی ہے. ہمیں ایک عجیب سے عظمت کے جھوٹے خبط میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، ہم دنیا کے شاندار تاریخ والے لوگ ہیں، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی. یہ جو مینار پاکستان پر لڑکی کا واقعہ ہوا، یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی، اس نے کیا، یہ پاکستانی تو ہو ہی نہیں سکتے.
اور اگر کوئی انہیں پاکستانی کہتے ہوئے شرمندگی یا ندامت کا اظہار کرے تو وہ غدار وطن ہے. اور یہ تہذیبی نرگسیت، یہ تہذیبی نرگسیت جو ہے نا، یہ اس پہ کتاب بھی مبارک حیدر صاحب کی کہ ہم خود اپنے ہی عشق میں اتنے مبتلا ہیں، اپنی عظمت کے عشق میں. جی اور یہ قصے کہانیاں جھوٹے سنائے گئے ہمیں آج تک. ہم کشکول بھی جب کسی کے آگے پھیلاتے ہیں، ہم جب کسی سے بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی اپنی عظمت کا پہلو تلاش کر کے ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. عجیب سی اسٹریٹجی ہے ہماری انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر، جو مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر آج بھارت سے جو پیسوں کے معاملے میں اگر اس کا روپیہ ہمارے سے 2 گنا سے بھی زیادہ وقت کا حامل ہے، اگر جسے ہم کہتے تھے یہ ٹکے کے لوگ ہیں، اگر بنگلہ دیشی ٹکا بھی ہم سے زیادہ وقت کا حامل ہے دنیا کی کرنسیز کے اندر، اگر آپ یہ تصور کیجئے کہ ہم دنیا کا بدقسمتی سے صومالیہ اور افغانستان کے بعد تیسرا بدترین پاسپورٹ ہے پاسپورٹ انڈیکس کے اندر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سٹینڈنگ کہاں ہے اقوام عالم میں. لیکن اگر آپ ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ایک عجیب روایت چل پڑی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آپ پاکستان کی کسی خامی کی، کسی کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہیں تو آپ سے آپ پر یہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ پاکستان مخالف ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیسے ٹھیک ہوگا. اور اقرار یہ بجائے اس کی کہ ہم کفر کے فتوے اور غداری کے فتوے اس پہ فوکس کریں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کی تمام بڑی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، وہاں پر ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ کیوں ترقی پا کے CEO لیول تک پہنچ رہے ہیں، ہم اس میں کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہم ذرا حل کی طرف جائیں گے کہ یہ تو ہم سب نے آئیڈینٹیفائی کر دیا جی یہ مسئلہ ہے آپ سب کی انڈیویجول نظر میں، اس سے آگے کیا ہونا چاہیے ہے، اور اتنی ایکسٹریم پہ اگر ہم ہیں تو پھر بیچ کی راہ کیسے تلاش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن فار پاکستان. سال 2021 میں جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں ہم اس پروگرام میں. بریک سے پہلے ہم نے مسائل کی جو جڑ ہے اس کی طرف کچھ نشاندہی کرنے کی کوشش کی، اب حل کی طرف جائیں گے. پروفیسر صاحب، یہ جو 2 انتہائیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک بات میں مانتی ہوں کہ ایک کے پاس ہتھیار ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، اس لیے شاید دونوں کا اس طرح سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو بیچ کی راہ نکالنی ہے وہ تو سب نے کوئی مل بیٹھ کے سوچ کے ہی نکالنی ہوگی نا. اگر آگے بڑھنا ہے وہ ممکن ہے کہ لبرل اور جو دوسری طرف مذہبی طبقہ ہے کوئی ان کے بیچ میں کوئی اس طرح کا مڈل گراؤنڈ میں دے کین میٹ ایچ ادر اور آگے بڑھیں ایک یگانگت سے. دیکھیے، میں اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہوں، اور میں کسی بھی مولوی، کسی بھی مذہبی شخص کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ ملتا ہوں اور ان کے ساتھ میری دوستیاں بھی ہیں. یہ کہنا کہ لبرلز انتہا پسند ہوتے ہیں صریحاً غلط ہے. کیا مزے کا خیز بات ہے. ماریا، میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ صف بندی کی ہے، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کتنے یعنی انتہا پسندوں کی جو اکثریت ہے مختلف شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں، لبرلز میں تو کوئی گروہ بندی آپ نے جو اس کا مقابلہ کیا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو وہی کسی طرح سے اعتدال کی طرف جا سکتے ہیں، جن کی سائنسی سوچ ہوگی، جو لوگوں کو جانتے ہوں گے، جو رواداری کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی آزادی سے سانس لینا چاہتے ہوں گے، دوسروں کو زندہ رہنے دینا چاہتے ہوں گے، تو وہ کہاں سے جھگڑے فساد میں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں یا کم ہو رہی ہے؟ وہ تو گھٹ رہی ہے ان کی تعداد. جی، وہ تو خاموش ہوتے جا رہے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن، یعنی میں زندگی میں 1965 میں داخل ہوا تھا، عملی زندگی میں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ درجہ بدرجہ اداروں میں یعنی فرض کیجئے میڈیا کا، میں میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے، تو میڈیا میں اور اکیڈمیا میں دونوں جگہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ذہن روشن خیال تھے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انتہا پسند اور یا یہ کہ خاموش اکثریت ان لوگوں کی ہے
کہ جو انتہا پسندوں کے ساتھ دوستی کا یا کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی سوال پروفیسر صاحب میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں. یہ جو کشادہ ذہن ہیں جن کو ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں, جو سائنسی سوچ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. سو پھر کیا کریں آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ انہیں چپ کرا دیا گیا ہے, انہیں آپ تحفظ دیں, انہیں آپ موقع دیں بولنے کا. آپ ان کو ٹیلی ویژن پر نہیں بلاتے, آپ انہی کو بلاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو دلیل سے بات کرتے ہیں ان کے تو منہ آپ نے بند کرا دیا. خدا کے واسطے آپ یہ نہ کہیں کہ ادھر بھی انتہا پسند ادھر بھی انتہا پسند. ٹھیک ہے, جہاں آپ کا نقطہ نظر آ گیا, تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آمنہ صاحبہ, یہ جو تعلیمی اداروں کے اندر آرٹس کاؤنسلز ہوتی ہیں, ادبی حلقے ہوتے ہیں تھے, فنون لطیفہ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محفل ہوا کرتی تھیں, تقریری مقابلے, پھر یہ جو خواتین کی بڑی ایک سوشل موومنٹس ہوا کرتی تھیں, آہستہ آہستہ یہ جو ہے ایک تو اس پہ رجحان کم ہو گیا. دوسرا, اگر جو ہو بھی رہی ہیں اس کے اندر جس طرح کا کانٹینٹ یا جس طرح کی یہ ان کے موضوعات ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف فوکس جتنا ہونا چاہیے تھا وہ ہے نہیں صورت معاشرہ ہم سب کا؟ ماریہ, یہ جو سلسلہ ہے, میں چونکہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہوں وزٹنگ ٹیچر کے طور پہ, تو مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کے. آپ نے کہا کہ آرٹس کاؤنسلز وغیرہ ہوتی ہیں. مجھے میں نے اسکول میں پڑھا تو اس وقت پہ تھا, کیونکہ ہماری جو ٹیچر تھیں وہ تھوڑا سا اس دور سے پہلے کی تھیں. لیکن جو وقت گزرتا گیا, آگے آتے گئے, تو ظاہر ہے جو انسٹرکٹرز تھے وہ اس خاص ذہن کے لوگ تھے کہ یہ چیزیں آؤٹ ہوتی چلی گئیں. اس وقت مجھے اپنی جو پبلک سیکٹر کی ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایسا کوئی فعال سوسائٹی یا کوئی کاؤنسل نظر نہیں آتی. اور پچھلے دنوں میں ایک واقعہ یہاں شیئر کروں کہ مجھے کہا گیا کہ ایک پلے آپ اس طرح سے بنوائیے, ڈائریکٹ کروائیے, اسٹیج پہ کہیں جانا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک لگایا آڈیشن کے لیے, تو اس میں میں نے لکھا ایک میل پرفارمر اور ایک فیمیل پرفارمر درکار ہے. تو ایک مخصوص جماعت نے بڑا ہلہ مچایا اور اس کو اکھاڑ لیا گیا اور جگہ جگہ یہ نوٹس دکھایا گیا اور مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ میل پرفارمر اور فیمیل پرفارمر سے آپ کی کیا مراد ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس قسم کے سوالات کے جواب میں کیا دوں, اور میں وہاں کیا پھول کھلاؤں اس آگ میں جو اتنے عرصے سے وہاں پہ لگائی گئی ہے پرپزلی. اور میں یہ ابھی جو بات دونوں ہمارے بزرگوں نے کہی ہے کہ لبرلز کون, میں لبرل اپنے آپ کو, میری تو اتنی جرت ہی نہیں کہ میں کسی طرف بھی جاؤں, لیکن جو بات ذرا تحمل کی بھی کرتے ہیں, جو درمیان کی بات بھی کرتے ہیں, ان کو بھی وہ مخصوص طبقہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ صرف اس بات پہ پکڑ کے رگیٹ ڈالتا ہے کہ آپ نے میل فیمیل پرفارمر کا ذکر ہی کیوں کیا. تو معاملہ کہاں ہے, خرابی کہاں ہے, یہ بالکل سامنے ہے. یہ جو جتھے تیار کیے گئے ہیں, یہ جتھے تیار کس لیے کیے گئے ہیں, اس سے کیا حاصل کرنا ہے, اس سے تنزل حاصل کرنا تھا, تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں, اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے کچھ طاقت ہمیں بھی دی جائے, جو میانہ روی کی بات کرتے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو سختی سے بات بیان کرنے کے بجائے اس کو خوبصورتی سے, محبت سے, ایک اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی تھوڑی سی آزادی دی جائے. یونیورسٹیز میں اور باقی اداروں میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اگر تھوڑا سا اپنا ذہن کھول لیں تو جتنا نقصان ہو چکا ہے شاید اس کو کہیں پہ روکا جا سکے. اور یہ بہت آسان ہے, تو اگر اس کو ابھی بھی سنجیدگی سے دیکھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے اور انڈیویجولز ہی آگے آئیں, ایک کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو. میں تنہا تھی اس سارے معاملے میں, تو اور بھی لوگ اگر ساتھ کھڑے ہوں تو شاید ہم اس کو بہتر طریقے سے ایک آنے والا فیوچر, ایک بہتر ہم سوسائٹی تیار کر سکتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ تو ریاست نے کرنا ہے. ریاست نے اس کے تمام جو آگے امپلیمنٹیشن اور جو اس کے ساتھ باقی سم سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, انہوں نے طے کرنا ہے جی کہ بہت ہو گئے 74 سال اس طریقے سے ہم نے چلا لیا ملک کو, یہ نہیں ہو پا رہا, تو اب کیا ایسا کیا جائے کہ بھئی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو بہتر کیا جائے. اقرار, اوبویسلی اس سال جو خاص طور پہ خواتین کے اوپر ہم نے تشدد کے جو بھیانک واقعات دیکھے ہیں, یہ اب رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا جنرلی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں تشدد بڑھ ہی اتنا زیادہ گیا ہے کہ وہ رپورٹ ہونے ہی ہیں؟ دونوں باتیں ظاہر ہے, چونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے واقعات ہم تک ذرا پہنچتے بھی بہت تیزی کے ساتھ ہیں, اور دوسرا غالباً معاشرے میں متشدد رویوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے. انفارچونیٹلی یہ دونوں باتیں میرا خیال ہے کسی حد تک درست ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ کر کے پھر واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب نے بھی, افتخار عارف صاحب نے بھی, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن جو انہوں نے فرمایا کہ لبرلز پر ہم انتہا پسند ہونے کا الزام عائد کر کے زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے ایک یہ جو طبقہ تھا جو یہ ان شخصیات کی حد تک جو پڑھے لکھے لوگ تھے یا جو اعتدال کی بات کرنے والے لوگ تھے, وہ تو اب ظاہر ہے آپ گنتی کر سکتے ہیں انگلی کے اوپر. لیکن اب جو اس وقت وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں یا جن کی گفتگو سے ہمیں لگتا ہے یا ہم اندازہ کرتے ہیں یا قیاس کرتے ہیں کہ یہ لوگ لبرل ہیں یا سیکولر ہیں, جو شک کی بات کرتے ہیں, جو سوال کرتے ہیں مذہب کے اوپر یا مختلف جو نظریات ہیں ان کے اوپر, یا جو شاعری کی بات کرتے ہیں یا جو ادب کی بات کرتے ہیں یا جو بہت مختلف زبانوں کے ترجمے ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو ہم انہی سے قیاس کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کی بات کریں گے. تو بٹ انفارچونیٹلی جب ہم انہیں کسی بحث میں الجھا ہوا دیکھتے ہیں مذہبی لوگوں کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی وہ جو اعتدال کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. سو بدقسمتی سے جو نئی پود ہے اس میں سو کالڈ آپ لبرل مت کہیے, سو کالڈ لبرلز کی یا سو کالڈ سیکولر لوگوں کی یا سو کالڈ اعتدال پسند لوگوں کی, انفارچونیٹلی اس کے پاس بھی دلیل کا ہتھیار نہیں ہے, سو وہ غالب گلوچ پر ہی اتر آتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, سو وہ کسی کو مارتے تو نہیں ہے, لیکن جو ورسٹ وہ کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں. یہ پرویز صاحب کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو گالی دے, جو بد تہذیب ہو, جو بد کلام ہو, اس کو آپ لبرل کہیں. خدا را آپ نے مجھے بھی پھر یوں ہی اسی کھاتے میں ڈال دیا. میں تو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہوں, میں گالی کوئی نہیں دیتا, میں دلیل سے بات کرتا ہوں. آپ نے مجھے ان کے صفوں میں کیوں شمار کر دیا؟ برے لوگ آپ کو نہیں اس میں شمار کیا, کچھ لوگ جو آپ کی صفوں میں ہیں وہ جب دوسری طرف کے تو ان کے اوپر اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. سر آپ کو ہم نے شو میں بلایا ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہم پڑھی لکھی بات کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور آپ گائیڈ کریں گے بہت سارے لوگوں کو, اس لیے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. ہم ہرگز آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرتے. ماریا ایک بات میں آپ سے عرض کروں, کوئی بھی بات جو آپ سے مختلف کرے وہ آپ کے مخالف نہیں ہوتا. چنانچہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہے. ممکن ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو, مختلف بات مخالفت نہیں ہوتی. جی سر, میں بہاؤ کے جو ہوتا ہے اس وقت میں نے بات کی, میں نے بڑا چن کے محتاط الفاظ میں بات کی ہے. اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف کی ہے. یوزلی جو ایک پبلک پرسیپشن ہوتا ہے کسی ایشو کے اوپر, بہت سارے لوگ پوزیشنز لیتے ہیں بولڈ اور اسٹرانگ, میں نے اس کانٹیکس میں بات کی تھی. ہم پرویز صاحب کو ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے گفتگو کا یہیں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وے فارورڈ کیا ہے؟ آبنا صاحب آپ سے آغاز کرتے پہلے کچھ تجویز کریں کہ بھائی آپ کے نزدیک کون سے ایسے اقدامات ہیں جو انتہائی طور پہ ابھی کرنے ہوں گے ریاست کو, اور obviously ریاست ہی پہلے فیصلہ کرتی ہے, اس کے بعد پھر باقی جو تمام جو اس کے جزویات ہوتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں, یا معاشرے میں بھی پھر وہ سرائیت کرتی ہے پالیسی. ماریا میں نہیں سمجھتی, یہاں میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی, سبھی آپ سے اختلاف کر رہے ہیں تو میں بھی یہ بات کہوں گی, ریاست میں نہیں سمجھتی کہ ریاست کی ذمہ داری ہمارے رویوں کو نرچر کرنا یا تبدیل کرنا یا ان کو رخ دینا کبھی تھا. معاشرہ اپنے اون پہ چلتا ہے, معاشرہ اپنی جو اس کی روئیں ہیں وہ خود متعین کرتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, اساتذہ شامل ہوتے ہیں, اس میں شاعر, ادیب, اس میں بہت سارے اور طبقات شامل ہوتے ہیں. گھروں سے بھی بات نکلتی ہے, عام لوگ بھی بات کرتے ہیں, گلی کے نکڑ پہ بھی بات ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مل کے رویوں کو ڈٹرمنٹ کرتی ہیں. ایون مسجد کا خطیب اور مولوی بھی کبھی اچھی بات کرتا تھا, کر سکتا ہے, وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو معاشرے کے رخ متعین کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ریاست نے کچھ زیادہ ہی معاشرتی معاملات میں ہمیشہ سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی. سوسائٹی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے, سوسائٹی کا یہ عمل ایک بڑا سٹل عمل ہوتا ہے, اور صدیوں کی شکست و ریخت سے صدیوں تک لوگوں کے انٹریکشن سے ایک معاشرہ بنتا ہے. جب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حدیں متعین کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کی سرکوبی کرنے لگتے ہیں, اور وہ جیسے ایک سائز کے درخت ہوتے ہیں
اس طرح سے آپ کانٹی چھانٹی کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ایک خوبصورتی نہیں رہتی۔ افتخار عارف صاحب، سر ادب اور جو ڈرامہ ہے جو اس وقت یہ جو ایک جس طرح کے کردار ماضی میں ادا کرتے رہے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، ابھی بھی اس کی جو گنجائش آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے کردار اپنا ادا کر رہے ہیں، یا ان کے لیے اتنی سپیس موجود ہے اس وقت کہ وہ کر سکیں وہ بات جو وہ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جہاں ادارے اور وہ طبقے جو زندگی میں کوئی بنیادی کردار ادا کر سکتے تھے، میں کوئی مایوسی کی بات نہیں پھیلانا چاہتا، مگر ایسے حالات ہیں۔ ابھی آپ مجھے یہ دیکھیے، یہ کتنے 100 کے 120 125 کے قریب چینلز ہیں۔ ابھی آمنہ بات کر رہی تھی، ان سے پوچھئے کہ بھئی کتنے چینلز ہیں جو میوزک کے پروگرام کرتے ہیں یا ڈانس کے پروگرام کرتے ہیں یا ایسے ڈسکشنز کے پروگرام کرتے ہیں جس میں کوئی سوال اٹھایا جائے، اس میں جواب دیا جائے، اختلاف کیا جائے، مسلمات پہ بھی بات کی جائے، لیکن کی جائے۔ آپ جس کو ہم پرائم ٹائم کہتے ہیں، پہلے جو پرائم ٹائم ہوتا تھا 8 سے 10 بجے تک کا یا 11 بجے تک کا، اس میں مختلف طریقے نیوز کے علاوہ بھی ہوتے تھے، مگر اب تو یہ ہے کہ بجوز میں نام بتا سکتا ہوں کہ کون سا آدمی آئے گا اور وہ اس مسئلے پر کہاں سے بات کی جائے گی۔ آج کل 3 پارٹیوں کے نمائندے آ جاتے ہیں اور وہ بھی طے شدہ ہیں کہ وہ کون ہوں گے، پھر اس چینل کے 2 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بھی جوابات آپ کو معلوم ہوتے ہیں کہ کون سے سوالوں کے وہ جواب کیا دیں گے۔ تو میڈیا اپنا رول پلے نہیں کر رہا، سیاسی جو افراد ہیں وہ سوائے اس کے کہ وہ یعنی فرقہ تصویریہ میں سب کے سب شامل ہیں، یعنی کیسے تصویر آئے، فوراً کوئی واقعہ ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں کو 50 لاکھ روپے اس کے قتل پر اور 5 لاکھ ان کی بیوہ، یہ جو سب طریقہ ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آنے کا جو آرٹ ہے اس پہ زیادہ غور کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلانے کے آرٹ پہ زیادہ غور کیا جا رہا ہے، وہ ریس میں سب دوڑ رہے ہیں سبسٹینشیل کام۔ لیکن جو آپ نے یہ نشاندہی کی ہے نا کہ واقعی جو جس طرح کے انفوٹینمنٹ کے پروگرام ہونے چاہیے ہیں یا جس طرح کے کلچرل پروگرامز مزید ہونے چاہیے ہیں وہ نہیں ہو رہے، اس میں ہم سب کو اپنے رویوں کا احاطہ کرنا ہوگا۔ اوبویسلی اس میں میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب، آپ کے نزدیک کنکلوڈنگ نوٹ ہے، کیا چیزیں آپ اس وقت تجویز کریں گے جی کہ جن پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے؟ کریکولم تو ان میں سے ایک ہے، وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں۔ افتخار عارف صاحب نے جو بات کہی اور جو آمنہ صاحبہ نے بات کہی بالکل 100% درست ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، بھرپور انٹرٹینمنٹ، اور اس میں خواتین کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن انہوں نے صرف اس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کی نا، سائنس کے پروگرام کہاں ہیں؟ بھائی دنیا سائنس پر چلتی ہے، سائنس وہ چیز ہے جو ملکوں کو آگے لے جاتی ہے، لیکن ایک بھی سائنس کا پروگرام میں نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھا جو ملک کے اندر بنا ہے۔ تو ہم بالکل کٹ کے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے۔ تو خدا را کوئی ایسے دلچسپ سائنس کے پروگرام بنائیے بچوں کے لیے جس سے ان میں شوق پیدا ہو، ان میں وہ تخیل بنے، جس سے وہ جان سکیں کہ سائنس ہے کیا، یہ کس طرح سے انسان کو آگے لے گئی ہے اور آگے ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا تو کوئی خلائی پروگرام ہے ہی نہیں نا، انڈیا تو مریخ تک پہنچ گیا۔ چلیے ہم پروگرام نہیں، ہم خلائی پروگرام نہیں، ٹی وی کا پروگرام تو بنا سکتے ہیں نا، وہ تو کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح ہے، یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے بات کہ بھئی جو جس سے کوئی علم، کوئی آگے کوئی ہنر سیکھنے کا موقع ملے، اس کا فقدان ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ان پروگرامز کا۔ اقرار، کنکلوڈنگ نوٹ آپ کا کہ کیا ہونا چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ، اگر ہم ٹھان لے کہ جی ہم نے یہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک بہت ضروری ہے کہ دنیا ہمیں کن نظروں سے دیکھتی ہے۔ دنیا ہمیں نائجیریا سے، ایتھوپیا سے، یوگنڈا سے، ان سارے ممالک سے
انفارچونیٹلی ایک کمتر ملک تصور کرتی ہے. ہم شام، عراق، یمن، صومالیہ، افغانستان ان جیسے بدحال ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں دنیا کی نظروں میں. تو ہمیں پہلے تو اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں یا اقوام عالم میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا پرچم انفارچونیٹلی اقوام عالم کے پرچموں میں کہاں رینک کیا جاتا ہے, ہمارا پاسپورٹ دنیا کے پاسپورٹس میں کہاں رینک کیا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ احساس ضروری ہے کہ ہم کوئی عظیم لوگ نہیں ہیں, ہم میں سے کوئی ہم میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کی ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں, اور پھر ان غلطیوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ان غلطیوں کا احساس بہت ضروری ہے, اینڈ دین ظاہر ہے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اقرار الحسن ہمارے ساتھ تھے, آمنہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھیں, پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہودوائی اور افتخار عارف صاحب نے بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ جو متشدد رویے ہیں, جو اخلاقی انحطاط ہے, اگر اس کے بارے میں کچھ ابھی نہ کیا تو کہیں جو ہے بہت دیر نہ ہو جائے کہ پھر واپس آنے کا راستہ نہ بچے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.